सिर पर है वो हमारी ढाल है। इस खूबसूरत प्रस्तश के लिए हम शुक्र करते हैं और प्रस्तश में आगे बढ़ते हुए मेरी दरख्वास्त है भाई इरफान से, वो खुदावंद की हजूरी में प्रस्तश करना चाहते हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और खुदावंद की हजूरी में अपने होठों का नजराना दें। यीशु के मुबारक और कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। भाई इमरान, आवाज आ रही है? हेलो जी भाई, आ रही है? ये आ रही है आपके पास? ओके ओके ओके, ठीक है। कुरान की 27 में गीत गाइए लफ्ज के तल्लुक से, ये गीत है।
यसु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे पल नल भर दे यसु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे पल नल भर दे मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू यसू दे लहू नाल साफ कर दे ऐ खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा करना हाँ इकरार तेरा जाना हाँ दीदार तेरा करना हाँ इकरार तेरा जाना हाँ दीदार तेरा करना इकरार तेरा जाना दीदार तेरा मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे ऐ खुदा मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे ऐ खुदा मैनू यसू दे लहू नाल साफ कर दे ऐ खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा भर दे ऐ खुदा भर दे ऐ खुदा भर दे ऐ खुदा आमीन 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 भाई इरफान खुदावंद आपको बहुत बरकत अता करे इस खूबसूरत आवाज और साज के साथ जो खुदावंद ने आपने खुदावंद की हजूरी में परस्तिश की है हम सब ने बड़ी बरकत पाई है और मैं भाई इलियास प्रेमी से माजरत चाहूंगा वक्त काफी हो चुका है और अगर हमारे पास इबादत के आखिर में अगर वक्त बचा तो हम उनसे जरूर एक गीत सुनेंगे तो अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज खुदावंद के सूरमा खुदावंद के खादम डॉक्टर जॉन जोसेफ से सुनेंगे हम अपने आप को अपने दिलों को तैयार करें आज की जिंदा आवाज के लिए तो मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर निशान अकरम से जितनी परस्तिश हुई उसकी शुक्रगुजारी की दुआ और खुदावंद के खादम डॉक्टर जॉन जोसेफ के लिए दुआ करें जी डॉक्टर निशान अकरम आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें अजीम खुदाए कादर अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हम सब की जिंदगियों में बख्शा कि हम सब मिलकर तेरे नाम की तमजीद कर सकें खुदा बाप मिन्नत मांगता हूँ जितने लोगों ने तेरे बच्चों ने तेरे हजूर गीत गाए तेरी परस्तिश की खुदा बाप दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है खुदा बाप मिन्नत मांगता हूँ अपने बच्चों के साथ हो उनको नाम ब नाम बरकत दे वो सारी ख्वाहिशात जो रखते हैं खुदा बाप शाही खजाना से उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर खुदा बाप मिन्नत मांगता हूँ तेरे खादम के लिए जिसको तूने आज की शाम के लिए चुन रखा है खुदा बाप तूने अपना कलाम उसके
दिमाग में रखा है। खुदा बाप, मिन्नत मांगता हूँ तो अपने बेटे डॉक्टर जॉन जोसेफ के साथ हो। खुदा बाप, मुकम्मल तौर पर उन्हें मसा कर, और खुदा बाप जब वो बोले वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उनकी जिंदगी में से होकर बोले, और जब हम तेरे कलाम को सुने खुदा बाप हम सब बरकत पाए। खुदा बाप, मिन्नत मांगता हूँ तमाम लोगों के लिए जितने कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। खुदा बाप, हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिमाग अता फरमा, ताकि हम तेरे गहरे वेदों को समझें, सीखें और दूसरों को सिखाने वाले बन सकें। खुदा बाप, इस पूरे नेटवर्क को तेरे हाथों में देता हूँ। तूने अब तक हमारी मदद की और आइंदा वक्त के लिए खुदा बाप तू इस पूरे नेटवर्क को अपने में ले, ताकि हम अच्छे तरीके से तेरे कलाम को सुन सकें और बाकी मंदा वक्त बड़ी तरतीब के साथ तेरे कदमों में गुजार सकें। ये सारी बरकत तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन जी। डॉक्टर निशान अकरम, खुदावंद आपको बड़ी बरकत अता करे इस ब्लेस ब्रेक के वसीला से। अब मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ डॉक्टर जॉन जोसेफ को आज के जिंदा पाकिस्तान के लिए दावत दूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और खुदावंद के गहरे भेद हम सब के साथ शेयर करें। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आज हमने इतने खूबसूरत गीत गाए। गीतों पर गौर करना या मैसेज पर गौर करना एक ही बात है। गीत भी एक प्रीचिंग का जरिया है और बशारत करना भी एक प्रीचिंग का जरिया है। जैसा भाई ने अभी बहुत अच्छा गीत गाया, अपने रूह दे नाल पर्दे ए खुदा। आज हमने भाइयों यही देखना है कि वक्त बहुत कम है और बड़ा बुरा है। The time is very bad, and now as much as we can preach the word of God, as much as we sing for him, that the world realize that the sounds we are spreading into them is giving a glory to God. हम जो आवाज़ अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं खुदावंद के जलाल के लिए निकालें, ताकि दुनिया जाने, गवाही हर तरीके की गवाही हो कि हम खुदावंद की तारीफ करते हैं। मैं आपसे कोई नई बात नहीं कहने लगा, इसलिए कि आप सब रोज ही ये बातें सुनते हैं चर्चेज में, स्काइप पर, फरक आईडी पर। Everything what I'm going to mention is not anew. It's all you are listening in church. If we are listening in church and everything, now what do we have to do? हमने ये देखना है कि रोज जो हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं, अब हमें क्या करना है। हमें एक पेपर पे चेक लिस्ट बनाने की जरूरत है। अपने दिल के एक वर्के पे चेक लिस्ट बनाने की जरूरत है। खाली उसमें एक क्रॉस लगाने की जरूरत है और राइट तरफ लिखने की जरूरत है, नीड टू डिलीट, और लेफ्ट तरफ लिखने की जरूरत है, नीड टू डू। मैंने आज क्या करना है और मैंने वो कौन सी चीजें डिलीट कर देनी है, खत्म कर देनी है, मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, और मुझे करना क्या है। और जो डिलीट करने वाली चीजें हैं और हासिल कर लेने वाली चीजें हैं, वो
آج خداوند کے کلام رومیوں کا خط اس کے 3 باب میں موجود ہے۔ ایک اور بات بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ جب پیدائش ہوئی تو چلا آدمی، اور چلنے کے بعد اس میں مسٹیکس ہوئیں۔ کون سی مسٹیکس؟ یہی جو آج ہم رومن کی خط میں 3 باب میں دیکھیں گے، سیلف رائچسنس، سیلف کنٹرول، سیلف ڈرائیو اینڈ سیلف لور۔ جب خداوند نے پیدائش کی کتاب میں اور خروج کی کتاب میں ان کو پیدا کر دیا، چلانا شروع کیا اور انہیں کتاب مقدس کے قانون دے دیے، ہم نے دیکھا تھا خروج کی کتاب اس کے 3 باب میں کہ یہ کلام اس وقت ملا تھا 1445۔ 1445 کا عدد وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جب سے میں پیدا ہوا یہ لفظ میں اسی وقت سے سن رہا ہوں 1445 اور اب میں 60 سال کا ہونے لگا ہوں تو وہ 1000 سال 1445 ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑھتے ہیں، لیکن کلام مقدس کے مطابق میں نے کہا لیکن آج جو ہے وہ 2500 سال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح نئے عہد نامے میں خداوند کے 4 گاسپل جو ہیں وہ ہمیں روح سے پیدا کرتے ہیں، اور جب روح سے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہی میں نے بتایا کہ سیلف رائچس، سیلف کنٹرول، سیلف ڈرائیو اینڈ سیلف لور شروع ہو جاتا ہے۔ خود غرضی، خود راز باز، اپنے آپ کو دوسروں کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کنٹرولر سمجھنا اور خود اپنے آپ کو چلانا، خدا کے کلام کے مطابق نہ چلنا۔ یہ پرانے عہد نامے میں بھی ہوا۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ نبیوں کے زمانے میں، جب سیمول پہلے نبی آئے تو اس زمانے میں، پھر بادشاہ آئے ان کے زمانے میں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اعمال شروع ہوئے، گاسپل کے بعد اعمال شروع ہوئے، اعمالوں کے بعد جب ہیں وہ فرق بتاتے ہیں کہ یہ کون کون سے لوگ کیا کیا چیزیں اختیار کرتے ہیں، نئے عہد نامے میں بھی۔ تو تیسرا جو سن، سب سے پہلا سن جو نافرمانی، دوسرا سن جو ہے سیلف رائچسنس، اور چوتھا سن جو ہے وہ ہے جیلسیز۔ جیلسیز، آپس میں جیلسیز کرنا۔ جیلسیز ایک ایسی بات ہے جو کہ کسی پر ظاہر نہیں ہوتی، نہ تو انسان دوسرے کو یہ بتاتا ہے کہ میں سیلف رائچس ہوں یا سیلف کنٹرولر ہوں، لیکن جیلسی سے یہ ضرور بتاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہا، اپنی بات کو زیادہ زور دے رہا ہے اور اس کی دوسرے آدمی کی بات اس سے پسند نہیں۔ جیلسیز، اس کا اور آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ یہ 4 باتیں، پھر آگے جو ہیں وہ بہت سے گناہ ہیں، لیکن سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ جو نافرمانی کلام کے وسیلے سے، اور رائچسنس کلام کے وسیلے سے، اور جیلسیز یہ خداوند معاف نہیں کرتا کیونکہ ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب بھائی اور بہنوں، اگر آپ نے نکال لیے ہو رومن کا خط، مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 3 باب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو کیا فوقیت حاصل ہے اور یہودیوں کو فوقیت کیوں حاصل ہے۔ یہاں پہ جواب ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ سوال بھی آپ کو کلام مقدس میں سے ملیں گے اور جواب بھی ملیں گے، لیکن صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ what we have to delete and what we have to do، ہم نے ایڈ کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کون سی چیزیں نکال دینی ہے۔ کلام مقدس میں
کیا ہے فوقیت، برتری کیا ہے، اور وہ برتری کس کو ملی ہے؟ وہ یہودیوں کے ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ موسیٰ کے ذریعے ملی ہے۔ کیوں موسیٰ کے ذریعے ملی ہے؟ کہ موسیٰ نے 40 سال تک ٹریننگ حاصل کی اسٹوڈنٹ، اور پھر جب نکلا تو اسی لیے وہ بھاگا کہ دیکھو اپنے لوگ لڑ رہے ہیں اور میں انہیں سمجھاتا ہوں اور یہ نہیں سمجھتے، میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ خداوند نے اسے پکڑا کہ تو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں خروج کی کتاب اس کے تیسرے باب میں جھاڑی میں اس کو مل گیا، کترا کے گزر رہا تھا اور پھر دیکھنا بھی چاہتا تھا۔ دیکھا تو خداوند نے اسے بات کی، اور یہ تمام جتنے بھی توراہ کے 5 بکس ہیں وہ ساری کی ساری خداوند نے ایک وقت میں جھاڑی کی موجودگی میں، خداوند کی موجودگی میں اس کو بتا دیے اور وہ لکھتا رہا۔ یہ خداوند کی باتیں ہیں۔ اسی طرح آپ کبھی غور کریں کہ ہم نے کیا نکال دینا ہے اور کیا لکھنا ہے، خدا بھی آج ہمیں دیتا ہے وہی باتیں، اور یہی رد عمل کرنے سے ہمیں کلام مقدس کے ہم ایک طریقے سے پاسٹر بن جاتے ہیں یا استاد بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈالتے ہیں جو ہماری زندگی میں ضروری ہوتی ہیں، اور پھر آگے سے دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ یہ لفظ بھی جو ہے رومنز چیپٹر 3 ورس 26 میں ہے، جو ہم دیکھیں گے۔ کیا فوقیت حاصل ہے؟ پڑھے دیتا ہوں پہلی آیت، تو پھر میں چاہوں گا کہ کوئی میرے لیے 5 سے 8 تک پڑھیے۔ پہلی آیت میں پڑھے دیتا ہوں تاکہ پہلی، دوسری، تیسری، تاکہ مضمون کا صحیح مفہوم جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ بس یہودی کو کیا فوقیت حاصل ہے اور ختنے سے کیا فائدہ؟ ختنہ عہد ہے جو آپ جانتے ہیں، جب خداوند نے کہا تھا تمہارا بچہ ہوگا تو تم 10 دن کے بعد اس کا ختنہ کرایا، تو ابراہیم نے بھی 10 دن کے بعد اپنے اسحاق کا ختنہ کرایا، اور اپنا ختنہ اور اسماعیل کا ختنہ بھی ساتھ ہوا، اور پھر اسحاق کا بھی۔ خیر انیہاؤ، وہ عہد ہے۔ اور فوقیت کیوں ہے؟ کیا چیز ہے؟ کہ ان کے پاس خدا کا کلام آیا، خدا نے اپنا کلام ان کے سپرد کر دیا۔ یہ لے لو، جھاڑی میں خدا نے اس کو کلام دیا اور اس کے سپرد کر دیا۔ اب تو اس کا رکھوالا ہے، تو اس کا دیکھنے والا ہے، تو اس کا حاکم ہے، تو ان کا خدا ہے، تو ان کا خدا ہوگا۔ ہارون کو کہتا ہے کہ وہ تیرا جو ہے ٹرانسلیٹر ہوگا اور تو اس کا خدا ہوگا۔ یہ تیرے کیوں خدا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ کلام میں نے تجھے دیا ہے۔ The holy things are in your hand now. Use it. And you are a controller. And as I said, if that controller authority is given to us, don't use it for our own life, for our own purpose. Use it for God's glory. خدا کے لیے ہر طرح سے بہت خاص کر کے یہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا، جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ بے وفا کیسے نکلے؟ دا سیم تھنگ، سیلف کنٹرولر، سیلف رائچس، سیلف ڈرائیور اینڈ سیلف لوا۔ یہ کلام مقدس جو لکھا گیا ہے یہ آلموسٹ 1450 ایئرز آفٹر کلام کے متعلق لکھا گیا ہے، اور اس میں بہت سے جو ہیں وہ بے وفا نکلے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے پولس رسول نے کہ بہت سارے بے وفا نکلے ہیں۔ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ یہ خدا کی بڑی وفاداری تھی کہ خداوند نے اپنا اتنا بڑا بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا اختیار، اتنی بڑی وکٹری ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دی ہو کہ جا، وکٹری تیرے ہاتھ میں ہے، تو وکٹر ہی وکٹر ہے، جا جو مرضی کر۔ یہ خدا کی بہت وفاداری ہے، اور پھر خدا ساتھ بھی رہتا ہے
کہ کہیں ڈگمگا نہ جائے. میں جانتا ہوں کہ آخر کو یہ ایک بشر ہی ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب باطل کر سکتی ہے، لیکن ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر آدمی جھوٹا، چونکہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدموں میں فتح پائے. اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے دنیاوی باتیں میں تیز ہو آدمی تو وہ دنیاوی باتوں میں مقدموں میں فتح پاتا ہے. کیوں وکیل کیے جاتے ہیں، کیوں جج کیے جاتے ہیں؟ جو زیادہ بولتا ہے، جو ٹرو بولتا ہے وہ ہوتا ہے. اب ہمارے پاس ایک مقدمہ آنے والا ہے، اس کے لیے ہم یہ تیاری کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور the things to do we have to do، اور وہ چیزیں کرنی ابھی ضروری ہیں کیونکہ دن برے ہیں. رائٹ. اب میرے لیے کوئی 5 سے 8 تک پڑھ دیجئے جو انصاف کے بارے میں ہے. ہم انصاف کے بارے میں دیکھیں گے کہ انصاف کیا کہتا ہے. جی، رومیو 3 باب اور 5 سے 8 آیت تک ہم پڑھیں گے. اگر ہماری ناراضگی خدا کی راست بازی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے؟ میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں، ہرگز نہیں. ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا؟ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوتی تو پھر کیوں گنہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا ناانصاف ہے. آمین. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے. تھینک یو بیٹے، آپ نے ہمیں مبارک کیا خداوند کے کلام سے. اب بات ایگزیکٹلی وہیں پہ آ جاتی ہے جو شروع میں بتائی گئی ہے کہ کلام اور ختنہ. کلام اور ختنہ، یہاں فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ختنے والے ہیں وہ ناراستی سے چل رہے ہیں. یہودی بیان کرتا چلوں، ہم سیمول کی کتاب میں پڑھیں گے، 2 سیمول میں، کہ بادشاہ نے داؤد سے کہا تھا، ساؤل بادشاہ نے، کہ میں اس دن تجھے معاف کروں گا اور تجھے وہ جانوں گا جب تو مجھے انسان کی، آدم کی، مرد کی چمڑیاں لا کے دے گا، 100 چمڑیاں لا کے دے گا. اور جب تو مجھے 100 چمڑیاں لا کے دے گا تو پھر میں تجھے اختیار دوں گا کہ تو میری بیٹی سے شادی کر سکے. وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا داؤد. وہ کیا کھلڑیاں جو ہیں، چمڑیاں جو ہیں، وہ 100 نہیں بلکہ 200 لے کر آیا. اب وہاں پہ ختنے کا جو ہے وہ کانسیپٹ ظاہر ہوتا ہے. جو ساؤل تھا وہ جو تھا، عبرانی تھا، اور اس کو یہ حکم تھا کہ تو ختنے کرانا. اب وہ داؤد کو کہتا ہے کہ تو مجھے کھلڑیاں لا کے دے گا. اب ظاہر ہے جس کے ختنہ ہو گیا ہوا ہے اس کی کہاں سے کھلڑیاں لا کے دے گا؟ وہ انہی کی لا کے دے گا جو یہودی نہیں ہے اور جن سے یہودی نفرت کرتے ہیں، اور وہ یہودی نہیں ہیں. اور وہ یہودی جو ہیں انہیں سبق دینا مانگتے ہیں کہ تم خدا کے کلام کے پاس نہیں آتے ہو. ہمارے پاس کلام بھی ہے، ہمارے پاس ظاہری بات بھی ہے، ہم نے ختنے بھی کرائے ہیں، اور تمہیں میں اس طرح ماروں گا. تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. انسان کو مار کے ہی وہ کھلڑی لے کر آتا تھا، چمڑی لے کر آتا تھا. تو اب میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے، یہ خدا کی باتیں ہیں کہ یہاں پہ بات ہے
ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ یعنی خدا کی وہ خوبی جو خدا نے ہمیں کہا ہے کہ تو ختنے کرا اور میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، ٹھیک ہے، اور میں نے کلام بھی تجھے دے دیا. انہوں نے کیا کیا کہ خدا کی خوبی بتاتے ہیں، دیکھو اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں ختنے والا انسان ہوں، ٹھیک ہے، ظاہری دیکھ لو کہ میں کون ہوں. اب ناراستی کے کام جو ہیں وہ خدا کے کام نہیں ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، اور جب اس کے خلاف چلتے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ ہم ان کو پاک صاف کہیں؟ پولس رسول کہہ رہے ہیں، خدا کا بندہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کیا یہ خدا بے انصاف ہے؟ کیا ہم ان کی ناراستی کو، جو وہ غلط باتیں کہتے ہیں، ان کو قبول کر کے اس خدا کو جس نے ختنے کا ظاہری طور پر انہیں لباس دیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے خدا کو ہم بلیم کریں کہ خدا آپ نے اسے ایسے ہی حکم دے دیا، یہ یہودی تو ہیں ختنے کے حساب سے لیکن ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہے، ان کا ختنہ بھی ہوا ہے، یہ ناراستی جب وہ قبول کر لیتے ہیں نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو کیا پھر خدا غلط ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، خدا بے انصاف ہے، خدا کا انصاف نہیں ہے. لیکن جو غضب نازل کرتا ہے، میں یہ بات انسانی طرح سے کہتا ہوں، یہ انسانی طرح سے جو میں نے آپ کو بیان کی گئی ہے، یہ ایگزیکٹلی اس کی فل ترجمہ جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے، ہمیں ظاہری بات کو بیان کرتا ہے، روحانی بات کلام، ظاہری بات ختنہ. اگر دونوں طریقے سے بہتر ہو تو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کس کی ضرورت ہے؟ جو آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا؟ اور اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیوں گناہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ اب وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تیرا ختنہ نہیں ہے اور تو مجرم ہے، تو خدا کا کلام نہیں پڑھ سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بھی جب چھوٹا تھا تو ہمارے چرچز میں بیسیکلی رومن کیتھولک ہوں، تو رومن کیتھولک میں جو باہر کے لوگ بائبل نہیں پڑھ سکتے تھے وہ پاسٹر صاحبان، فادر صاحبان ہی پڑھتے تھے. لیکن میں جنرلی بات کر رہا تھا اس واسطے کہ زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ اگر وہ ختنہ آپ کا ٹھیک ہوا تو جو میں خدا کی باتیں کرتا ہوں وہ کیوں بری انہیں لگتی ہے؟ میں کیوں مجرم ٹھہرایا جاتا ہوں؟ دونوں طرح سے مجرم ٹھہرایا جاتا ہوں، اور اگر میں یہودی بھی ہو جاتا ہوں تو پھر بھی ٹھہرایا جاتا ہوں، اور اگر یہودی نہیں ہوتا تو ٹھیک. وہ اس لیے کہ ایک طریقے سے ہم کرتے ہیں اور ایک طریقے سے ہم نہیں کرتے، اور وہ دونوں طریقے سے کرنے سے ہمارے درمیان میں کیا چیز آتی ہے؟ انسان کی نیچر میں اور خدا کی نیچر میں جیزس سے پہلے کیا آتی ہے؟ شریعت آتی ہے. شریعت آتی ہے، اور شریعت کیا کرتی ہے؟ چونکہ ہم پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے اور ایسوں کا مجرم ٹھہرانا انصاف ہے، تو شریعت کا تقاضا جو پورا ہو جاتا ہے، جو موسیٰ کے 10 احکام، اور وہی شریعت کہ مجھ پر خدا کا کلام اترا ہے، تم یہودی نہیں ہو، تم خدا کا کلام سنا نہیں سکتے، تم خدا کا کلام پڑھ نہیں سکتے. میں یہودی ہوں، میرا ختنہ ہوا ہے، میں خدا کا کلام سنا سکتا ہوں، یہ دیکھو میں یہودی ہوں، میرا ختنہ دیکھو. تو یہ باتیں کہنے سے سب لوگ ہی، دوسرے جو اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ سب ہمیں مجرم ٹھہراتے ہیں. تو اب فضیلت کس کو ہوئی؟
इंसाफ के तौर पे उन 9वीं आयत में बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बल्कि नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मुताबिक ठहरे हैं। हम आगे ही इल्जाम लगा जाते हैं, यहूदी जो हैं वो खतने से अपने आप को कहते हैं और कलाम उनका जो नाराजगी की बातें उनमें शामिल होती हैं, और यूनानी जो हैं वो उसी कानून के जरिए जो यहूदियों ने उन्हें बख्शे थे। यूनान ने बड़ी 100 साल तक उसने हुकूमत की है, अलेक्जेंडर के जमाने में, जीसस से पहले रोम के जमाने में रोम ने 100 साल हुकूमत की है। खैर एनी हाउ, बल्कि इससे भी ज्यादा उन्हीं के यहूदियों के कानून से उन्हें वो सजा देते थे और यहूदी उनको बुरा मानते थे, और यूनानी उनको इसलिए बुरा मानते थे कि वो अपने कौल की किए हुए पूरा नहीं करते, चाहे हमारे खतने नहीं हुए। तो हम किसको बुरा कहें, हम किसको अच्छा कहें, हम क्यों इल्जाम लगाएं? इसलिए इल्जाम लगाते हैं कि ये तमाम बातें जो हैं वो समझ से बाहर हैं। क्यों समझ से बाहर हैं? कि वो रास्तबाज नहीं है। कौन से रास्तबाज नहीं है? जो दिल के खतने कराने को कहती है, जो दरमियानी शरीयत है इंसान की नेचर में और खुदा की नेचर में, उस शरीयत के वसीले से नहीं, उस दरमियानी इंसान को जिसने उस शरीयत को कबूल करके इंसान की नेचर को और खुदा की नेचर को मिला के हमें ये तोहफा बख्श दिया है जो ईमान का है। और वो आगे आप घर में पढ़ लीजिए, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा इसलिए कि टाइम की कदर करना, चंद अल्फाज में ही महफूज बयान कर देना वो ज्यादा बेहतर है। आगे पढ़ लीजिए आप, यहां लिखा हुआ कोई समझदार नहीं, कोई तालिब नहीं, ये सब चीजें बातें जो हैं जुबानों में फरेब है, होठ है लानत और कड़वाहट से भरे हैं, कदम उनके खून से भरे हैं। ये सारी बातें जो हैं, गो मैं खतने रखता हूं लेकिन ये नहीं करता तो मैं कलाम के वसीले से रास्तबाज नहीं हूं, और अगर मैं ये सारी बातें नहीं करता जो लिखी हैं लेकिन मेरा खतना नहीं हुआ तो मैं रास्तबाज नहीं हूं यहूदियों के कहने के मुताबिक कि तुम मुझ में शामिल नहीं हो, तुम निकल जाओ बाहर। अब वो दरमियानी बात आ जाती है जो यहूदी दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। अब हम जानते, मैं 19 आयत से पढ़ता हूं 19 से 24 तक, हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मुताबिक हैं। शरीयत किनसे कहती है? अब हम कलाम मुकद्दस जो आपस में सुनाते हैं उनको सुनाते हैं जो अदब से आराम से खुदावंद का कलाम सुनते हैं। हमें यह खुदावंद का कलाम उन्हें सुनाने से क्या फायदा जो इस कलाम को अपने पांव तले रोंदते हैं? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। ठीक है। अब शरीयत ये कहती है कि इस कलाम के मुताहत रहो और इसकी मुताहती में तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। क्या लिखा है? हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे, और जो शरीयत के खिलाफ काम करेगा वो एग्जैक्टली खुदा की सजा के लायक ठहरेगा। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरा। अब शरीयत तो सिर्फ पहचान कर देती है कि ये गुनाह आलूदा आदमी है और ये गुनाह आलूदा आदमी नहीं है। आगे उसको हक मारना और उसको सजा देना उस जज का काम है, और वो जज भी कौन है? जज भी उसी में मुब्तला है जिसकी सजा वो मुजरिम को दे रहा है। तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो जजमेंट करे। हक किसका बनता है? यीशु का, जो बेगुनाह है और जो ईमान के तौर पर हम में आया है।
اور وہ فضل اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے جانا کہ میں فضل ہوں اور یہ فضل میں اس کے اوپر ڈال دوں گا، ان کے سپرد کر دوں گا، جیسے یہ کلام ان کے سپرد کیا گیا. یہ فضل جو میں ہوں یہ میں اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتا چل جائے گا کہ واقع پہ میں ہی حق رکھتا ہوں کہ میں دوسرے کو مار سکتا ہوں. اس جج کا کوئی فائدہ نہیں. جو جج جس مجرم کو جس سزا کے لیے مارتا ہے وہ خود کرتا ہے. یہ شریعت کہہ رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر ان کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے. یعنی یسوع کی گواہی کہ وہ فضل ہے اس نے وہ دے دیا کہ میں اپنے آپ کو ان کے سپرد کرتا ہوں تاکہ یہ میرے کریکٹر کو، میری تعلیم کو یا میرے آئیڈیل، مجھے آئیڈیل اپنا بنا لو، میرے آئیڈیل کو جو ہے وہ اپنا لیں اور یہ کبھی خطا نہ کریں. لہذا اس طرح ان نبیوں نے اس شریعت کے ذریعے سے ہی گواہی دی. یسایہ کی کتاب اس کے 7ویں باب میں، ٹھیک ہے، دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب میں، ٹھیک ہے، حزقیل کی کتاب میں، یرمیا کی کتاب میں، یہ نبیوں نے گواہیاں دی ہیں. سیمول نے اینی ہاؤ اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق یسوع کی گواہی، یعنی خدا کی وہ راست بازی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم سب لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے، اور اس کے فضل کے سبب سے اسی مخلصی کے وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہے. اس نے فضل ہمارے سپرد کر دیا ہوا ہے، اس نے محبت جو ہے وہ ہمارے سپرد کر دی ہے، اس نے فرگیونس جو ہے ہمارے سپرد کر دی ہے، اس نے کیئر جو ہے ہمارے سپرد کر دی ہے کہ ہم اس کو کس طرح to do, how we can do it and how we can delete it with those things that has been not done before. And what has been done before, they should be get away, take it away, delete away. طالب نہیں، delete away. گمراہ ہیں، delete away. بھلائی کسی کی نہیں کرتے، اس کو نکال دیں. زبانیں اور فریب دیتے ہیں، نکال دیں. تو وہی آ جاتا ہے، یہ فضل میرے سپرد ہے، اس لیے اس سپردگی کی وجہ سے، اس کیئر کی وجہ سے، اس لو کی وجہ سے، جس نے اپنی جان دے کر صرف یہاں تک کہہ ہی نہیں دیا بلکہ ہمیں کھلایا. موسیٰ نے تو شریعت تختیوں پہ لکھ کے خدا کی لکھی ہوئی لکھات کو ان کے ہاتھ میں ڈال دی، ان کے منہ میں نہیں ڈالی، اور نہ وہ ڈال سکتا تھا. تختیوں کو کیسے کھاتے وہ؟ لیکن یسوع کا پلان دیکھیں، اس نے کھلایا بھی ہمیں، پلایا بھی ہمیں. تو اب ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ فضل نہیں ہے جس کی آپ کو میں بات کہہ رہا تھا. شروع میں نے کہا تھا، جو پادری صاحب نے گیت بھی گایا 26ویں، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور یسوع پر ایمان لانے اس کے بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو، خود بھی یسوع پہ ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اسی طرح کی فضل اس کے سپرد کر دے تاکہ وہ فضل کے وسیلے سے وہ بھی راست باز ٹھہرنے والے ہوں. یعنی میرا کام، جبکہ آپ نے مجھے یہ ایک حق بخشا ہے کہ میں آپ کو خدا کا کلام سناؤں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ یہ فضل جو ہے وہ میں بھی آپ کے سپرد کر دوں، تاکہ دن برے ہیں اور یہ کام جو ہے یہ جلد از جلد ہو. کلام مقدس کو ختم کروں گا آخری بات سے، وہ اس لیے کیا اعمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے، بلکہ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے
کیا خدا صرف یہودیوں کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک۔ میں ایمان کی پریچ نہیں کر رہا، میں محبت کی پریچ نہیں کر رہا، میں امید کی پریچ نہیں کر رہا، میں فضل کی پریچ نہیں کر رہا، میں کسی چیز کی نہیں پریچ کر رہا، میں یسوع المسیح کی پریچ کر رہا ہوں جو خدا ہے۔ میں اس کلام کی پریچ کر رہا ہوں جو ہمیں برکت دیتا ہے۔ میں نے خداوند نے مجھے یہی کہا ہے کہ اس کلام کی پریچ کر۔ محبت کی پریچ، کل کو میں خطا کار ہوا تو میں کیا ہوا؟ کہاں میں نے محبت کی؟ کئی لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں محبتی نہیں ہوں، کئی لوگ جانتے ہیں مجھے کہ میں کیئرر نہیں ہوں، تو ان کی نظر میں تو میں خدا کا بندہ نہ ٹھہرا۔ لیکن جب میں نے کلام ان کے سپرد کر دیا تو کلام ہی انہیں بتائے گا کہ ہاں یہ خدا کا بندہ ہے۔ سمپل از دیٹ، نتھنگ لاجک۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو۔ ٹائم زیادہ تو نہیں لے لیا، پانچ منٹ میرا خیال زیادہ لے لیے میں نے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں، ہم سب پر اپنی توفیق اسی طرح بڑھائے رکھ، اور ہم سب کو اپنے اس مقدس کلام کے وسیلے سے پاک صاف کر، جو کہ ایک انمول غذا ہے جو سیر کرتی ہے اور دوسروں کو بھی خداوند تیری بادشاہت میں داخل کرتی ہے۔ یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ آمین۔ جی ڈاکٹر جان جوزف، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اس بابرکت کلام کے وسیلہ سے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام سے ہم سب نے سیکھا ہے، برکت پائی ہے، اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی زیادہ کثرت سے استعمال کرے، اور آپ کو روح کا دگنا مسا دے، آپ کو صحت اور